नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोजाना बिल्कुल आसान अंदाज में तर्जुमा कुरान सुनने के लिए मौलाना उबैदुर रहमान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो है फरमाई कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री, अगर कोई शख्स मेरे जिक्र से एराज करता है, मुंह मोड़ता है, तो हम उनको क्या करते हैं, जिंदगी में हमेशा के लिए जो है तंगी में डाल देते हैं। क्या करते हैं? तंगी में, परेशानी में डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आरज़ा अन ज़िक्री के माने क्या आते हैं। अन ज़िक्री के माने ये आते हैं कि अगर आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो, कहीं पर अल्लाह की बातें हो रही हो, अल्लाह के रसूल की बातें हो रही हो, और कहीं पर जो है नमाज की पाबंदी के लिए कहा जा रहा हो, जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज 5 वक्त की नमाज जो है क्या है, फर्ज है। इन सब चीज़ों से अगर हम मुंह मोड़ते हैं, मुंह मोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम उसको नहीं करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हर जुमेरात को आपको मालूम है कि आपकी मस्जिद में जो है औरतों के लिए बयान रखा गया है, इसलिए कि देखा जाए तो देखिए कि जुमा में और हर रोज़ रोजाना इशा के बाद तफसीर होती है, उसमें मर्दों को जो है सुनने को मिल जाता है, लेकिन माशरे में औरतों की इस्लाह कैसे हो जाए, तो औरतों के अंदर जो है ज़िंदगी के अंदर नमाज कैसे आए, इसके लिए जो है महल्ले से आपके जो लोग नमाज के लिए आते हैं उन लोगों ने कहा कि जो औरतों का भी बयान रखिए, ताकि औरतों तक दीन पहुँचे। क्या पहुँचे? दीन पहुँचे। इसलिए कि हम तक तो है, हम लोग जो है नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। जो मुसलमान हैं, जो मर्द हैं, वो लोग जुमा में आते हैं, बयान सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, रोज़ाना तफसीर में जो है तकरीर सुनते रहते हैं, तो उन तक जो है दीन का पैगाम क्या हो रहा है, पहुंच रहा है, वो लोग सुन रहे हैं। लेकिन जो औरतें हैं जो मस्जिद नहीं आ सकती नमाज के लिए, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो उनके लिए ये बात हुई कि भाई कि औरतों के लिए जो है क्या किया जाए, यहाँ बयान रखा जाए। अब इस बयान के सुनने के लिए बहुत कम औरतें आ रही हैं। क्या आ रही हैं? बहुत कम जो है आप लोग जो है कम आ रहे हैं। इससे ये हुआ कि आप मुंह मोड़ रहे हैं, अल्लाह के जिक्र से क्या कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। अल्लाह के जो हम तकरीर जो है बयानात कुरान और हदीस नहीं सुनना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो इसको कुरान ने कहा कि वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जो शख्स भी मेरे जिक्र से, मेरे पैगाम से, कुरान हदीस को सुनने से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, मजलिस में नहीं बैठेगा, मस्जिद में नहीं जाएगा, तो अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसको हम क्या करेंगे कि पूरी जिंदगी के अंदर उसको हम क्या करेंगे, मुसीबत में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? मुसीबत में। हर आदमी जो है अभी के दौर में देखिए कि परेशान हाल है। खास तौर से देखा जाए तो वो औरतें जो है इधर उधर की तावीज़ गंडे में इस में फंसी रहती हैं, छोटी सी बात को लेके जो है इधर उधर परेशान रहती हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम जो है, जो कुरान और हदीस जो असल बात कह रहा है उसको हम अमल नहीं कर रहे हैं। जो असल बात है, कुरान ने जो हुक्म दिया है कि नमाज की पाबंदी कीजिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। कुरान ने कहा कि जो है कुरान पाक की तिलावत कीजिए, कम से कम सुबह शाम में एक मरतबा जो एक पारा कुरान पाक की तिलावत कीजिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। कुरान ने कहा कि जो है ज़कात दीजिए, हम ज़कात नहीं दे रहे हैं। कुरान ने कहा कि जो है सदका है, जो नफली सदका है, 10 जान का, माल का, इस सब का सदका दीजिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। सदका की इतनी बड़ी फजीलत है कि 70 फायदे हैं सदका करने से। 70 फायदे हैं। कितने फायदे? 70 फायदे। बताइए कि हम जो है कल परसों किसी किताब में पढ़ रहा था, उसमें ये मौलाना लिखे हैं कि अगर आप किसी मर्ज में, बीमारी में मुब्तला हैं और बीमारी आपको जो है परेशान कर रहा है, छूट नहीं रहा है, दवा खा के परेशान है, बहुत सारे डॉक्टरों से आपने दिखाया है, तो कह रहे हैं कि एक मर्तबा तुम अपने जान का, अपनी बीमारी का सदका करके देखो। क्या करके देखो? सदका करके।
تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی بیماری جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہمیشہ کے لیے جو ہے ختم ہو جائے گی. اس لیے اگر جب بھی ہم بیمار ہوں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ صدقہ کریں. 5 روپیہ ہو یا 10 روپیہ ہو، 1 روپیہ ہی ہو، آپ ضرور کسی غریب کو 1 روپیہ صدقہ کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ بیمار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو کیا کر دے؟ ٹھیک کر دے. اور ہم نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت پریشان حال ہے، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے، بہت سارے ڈاکٹروں سے دیکھا کہ پریشان ہے. آخر میں جو ہے سوچا کہ چلو صدقہ کر کے دیکھتے ہیں. صدقہ یہ کیا کہ مسجد میں کچھ لگا دیا یا کسی غریب کو جو ہے کپڑا پہنا دیا یا کھانا کھلا دیا. تو جان کا صدقہ جو ہے بہت ضروری ہے. جان کا صدقہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے کیا کرو. صدقہ جو ہے 70 مصیبتوں کو، 70 بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اسی لیے اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، جو کئی دنوں سے بیمار چل رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے، تو جو ہے کبھی کبھی صدقہ کر دیا کیجیے اپنی جان کا، مال کا. اس سے آپ جو ہے حفاظت میں رہیں گے. انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے جو بیماری جو کئی دنوں سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو قرآن نے کہا کہ جو شخص بھی میرے ذکر سے کیا کرے گا؟ منہ موڑے گا، وہ ہماری باتوں کو نہیں سنے گا، قرآن کی باتوں کو نہیں سنے گا، قرآن کی تلاوتوں کو نہیں سنے گا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو ہم زندگی کے اندر جو ہے ہمیشہ کے لیے پریشانی میں ڈال دیں گے. آج یہ پریشانی ہے، ہر طرح کی پریشانی سے وہ پریشان ہو جائیں گے انسان. اور آگے فرمائے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور آگے فرمائے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور دیکھیے کہ قرآن نے کتنی اچھی بات بتلائی ہے. ایک تو دنیا کے اندر فرمایا کہ جو ہے اس کو ہم ہمیشہ کے لیے زندگی کے اندر جو ہے تنگی میں ڈال دیں گے، مصیبت میں ڈال دیں گے، پریشانی میں ڈال دیں گے. یہ دنیا کی بات ہو گئی. اور آخرت میں کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کو ہم کل قیامت کے دن جو ہے قبر سے اندھا کر کے اٹھائیں گے. کیا کر کے؟ اندھا کر کے اٹھائیں گے. جبکہ وہ انسان جو دنیا کے اندر ہم لوگ کتنے آنکھ میں روشنی ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے جو روشنی دی ہے آنکھ میں تو ہم اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اسی انسان کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اندھے اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے اس کو قبر سے. بھائی کتنا بڑا عذاب اللہ اس کو دے. کس بات پہ عذاب مل رہی ہے؟ صرف ایک بات ہے کہ تم نے جو ہماری باتوں کو سنا کیوں نہیں، قرآن کی باتوں کو تم نے سنا کیوں نہیں، قرآن نے جس چیز کو بیان کیا تم اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. اس بات کو لے کے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پریشان کریں گے، ہمیشہ کے لیے مصیبت میں ڈال دیں گے. اور دنیا کے اندر سے جب آپ یہاں سے جائیں گے انتقال ہو کے قبر کے اندر، تو قبر سے اللہ تعالیٰ آپ کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. کیا کر کے اٹھائیں گے؟ اندھا کر کے اٹھائیں گے. بتائیے اللہ اکبر، کتنا بڑا عذاب ہے. آج ہم نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں جان بوجھ کے. ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے 2 عورتیں ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں، پورے محلے کی عورتوں کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بہو ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ویسی ہے. تو یہ غیبت بہت بری چیز ہے. قرآن نے کہا کہ لحم میتن اخی، جو شخص بھی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مرا ہوا بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. کس کا؟ مرا ہوا مردہ بھائی کا جو گوشت کھا رہا ہے. بتائیے. اور اس کی اللہ کے نبی نے مثال بھی دیا. رمضان کا مہینہ تھا شاید، ایک صحابی جو ہے ادھر سے جو ہے آ رہے تھے اللہ کے نبی کے پاس. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے دانت میں خلال کرو، یعنی کہ دانت میں کرو، خلال کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے روزہ ہے اور وہ گوشت نہیں کھایا ہم نے. اللہ کہ نہیں، تم خلال تو کرو. تو جیسے ہی وہ صحابی جو ہے خلال کیے، دانت کو صاف کیا، تو گوشت کا جو ٹکڑا نکلا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ضرور غیبت کر کے آ رہے ہو کسی کا. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو غیبت بہت بری چیز ہے. بتائیے کہ ایک انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنا اچھا خوشحال زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن اس کو ہم جو ہے اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں. اور دوسری بات دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر، اس محلے کے اندر، معاشرے میں رہتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہم سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ہوتا ہے. تو قرآن نے جہاں حقوق اللہ کا بیان کیا کہ اللہ کا حق کیا ہے، تو اللہ کا حق یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا ہے. یہ اللہ کا حق ہو گیا. اب اس میں یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر تم نماز کی پابندی نہیں کرو، کسی وجہ سے تم بیمار تھے یا پریشانی میں مبتلا تھے، نماز تم نہیں ادا کر سکے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کیا کریں گے؟
معاف کر دیں گے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کا دل دکھایا آپ نے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو پریشان آپ نے کیا ہے، کسی کو جو ہے مارے ہیں آپ، تو ان سب چیزوں کو لے کے کل قیامت کے دن وہ انسان جو ہے آپ کا دامن پکڑ سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ دامن پکڑ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ انہوں نے جو ہم کو جو تکلیف پہنچایا دنیا کے اندر، انہوں نے ہماری جو ہے ہم کو جو ہے ہماری زمین ہڑپ لیا ہے، ہم کو جو ہے پریشان کیا، ہم کو مارا ہے، ناحق مارا ہے، ہماری غلطی نہیں تھی تو انہوں نے ہم کو مار دیا ہے۔ یہ سب چیزوں کو لے کے وہ انسان کیا کرے گا؟ اس کو جو ہے جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے جو ہے برائی کرنا۔ کیا کرنا؟ برائی کرنا، یہ اس کو غیبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ دو عورتیں جو ایک مرتبہ جو ہے بادشاہ جو ہے تمام اپنے ملک کے لوگوں کو بلایا، جتنے بھی جھوٹے لوگ تھے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جو سب سے سچا، سب سے زیادہ جھوٹ بولے گا اس کو انعام دیں گے۔ کیا دیں گے؟ انعام دیں گے۔ تو سب نے اپنی اپنی جو ہے جھوٹ بولا۔ بادشاہ کو ہنسی نہیں آیا، نہ اس کو کچھ مزہ آیا۔ ایک چور جو تھا بہت بیچارہ کمزور سدھا، وہ کونا میں بیٹھا ہوا تھا، تو دور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم بھی کچھ کہیں؟ کہا کہ ہاں سب بولا تو تم بھی بول دو۔ اس نے کہا کہ آج ہم جو ہے دوپہر میں دیکھا کہ 4-5 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ 1 گھنٹے کے اندر تمام عورتیں جو ہیں کیا کر خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا وہ تھی؟ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا کہ یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ 2 عورتیں ایک جگہ بیٹھے اور کسی کی غیبت نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ غیبت جو ہے بہت بری چیز ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے کیا دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک انسان ہے، اس نے جو ہے کھیت کاٹ کے جو ہے جو پوال جو ہوتا ہے، جو دھان کا جو ہوتا ہے نا پوال، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پوالی بولتے ہیں نا، دھان کا جو نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے پوالی کہتے ہیں نا اس کو جو ہے ایک جگہ جمع کر دیں، ایک دم پورا سوکھا ہوا، اس میں آپ ایک ماچس لگا دیجئے، 5 منٹ کے اندر وہ کیا ہوگا؟ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص دن بھر جو ہے تہجد کی نماز ادا کیا، فجر کی نماز ادا کیا پابندی کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کیا، ظہر کی نماز ادا کیا، عصر کی نماز ادا کیا، اب مغرب میں کیا کیا؟ مغرب کے بعد جو ایک جگہ بیٹھ گئے 4-5 عورتیں اور کسی کی غیبت کر دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے دن کا نیکی جو ہے سب ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ 1 منٹ آپ نے ایک لفظ کہا ہے غیبت کا، دوسرے کی برائی کر دی آپ نے، سارا دن کا جو آپ جو نیکی کیا تھا، نماز کیا تھا، زکات کیا تھا، سب ختم ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہے سب سے بڑی جو غیبت جو ہے بہت خراب چیز ہے۔ ہم لوگوں کے اندر بھی ایسی بات نہیں، کسی عورتوں کے اندر بھی، ہم لوگوں کے اندر بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، ہم لوگ بھی 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ آپ کوئی فرشتے ہیں، ہم بھی انسان ہی ہیں، لیکن ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ ومن اعرض عن ذکری، جو شخص بھی میرے ذکر سے، میرے قرآن و حدیث کے سننے سے، بیانات کی تقریر سننے سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، مسجد میں نہیں آئے گا، تو فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو ہم دنیا کے اندر ایسی مصیبت میں ڈالیں گے کہ وہ ساری زندگی پریشان رہے گا۔ کیا رہے گا؟ پریشان رہے گا۔ قرآن نے یہاں دیکھیے کہ معیشت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ معیشت کے معنی آتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی جو آپ انسان کما رہا ہے، جو گھر کے اندر کی جو اخراجات ہے، تیل ہے، صابن ہے، کھانا بنانے کی چیزیں، یہ سب چیزیں ہیں، ان میں ہم ان کو پریشان کر دیں گے۔ ابھی جو ہے ہمارے پاس جب سے آیا، اکثر 1-2 عورتیں جو ہیں روزانہ آتی رہتی ہے، کہتے کہ ہمارا پیٹ صحیح نہیں رہتا، پیٹ خراب رہتا ہے ہر وقت۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ہم اتنا ڈاکٹر سے دکھائیں ٹھیک ہی نہیں ہوا، تو ہم نے کہا کہ جو ہے کہ آپ اپنے جان کا صدقہ کیجیے، آپ جتنی طبیعت خراب ہے، آپ اتنا دوا کروا رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو آپ 10 روپیہ جو ہے اللہ کے نام سے صدقہ کیجیے اپنی بیماری کے نام سے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو ایک طبی جو ہے، جو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ زیادہ مرچ جو کھاتے ہیں اس کا پیٹ زیادہ خراب ہوتا ہے۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہمارے سبزی میں اتنا مرچ بدلتا ہے، کھانے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ صحیح ہے،
کھانا میں اتنا مرچ رہتا ہے، جبکہ ہم جمعہ میں بیان بھی کیا تھا لوگوں سے کہ ہمارا کھانا بالکل سادہ دیجیے گا، ہم لوگ زیادہ مرچ نہیں کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے لوگ اتنا مرچ ڈال دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کبھی کبھی کھانا یہاں جائے ہمارا تو کوشش کیجیے کھانا بالکل سادہ ہو، کیا ہو، ہم سادہ کھانا بنائیے، سادہ کھانا کھائیے بھی، زیادہ مرچ کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے، پھر آپ کہا کہ آئے ہیں کہ جو ہمارا پیٹ خراب رہتا ہے دن بھر، تو یہ بھی ایک آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو، یہ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اگر ہم بتا دیں گے تو پھر مریض کہاں سے آئے گا ہمارے پاس، پھر ہمارا دکان ہی نہیں چلے گا۔ اب آپ منع کرتے ہیں کہ تم لوگ زیادہ مرچ مت کھائے کرو۔ اللہ کا شکر ہم لوگ گھر میں جو ماحول بنا ہوا ہے کہ زیادہ مرچ نہیں کھاتے ہم لوگ، بالکل سادہ ایک دم میٹھا گوشت آتا ہے، جب بھی گوشت بنتا ہے تو میٹھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے، تو زیادہ مرچ کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، اس کا بھی لحاظ کیجیے۔ تو خیر بہرحال یہ ایک بات الگ سے آ گئی، تو لہٰذا زندگی کے اندر یہ دیکھیے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، اس کو جو ہے مصیبت میں ڈال فرمائے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ قیامت کے دن وہ آخرت میں اس کو ہم کیا عذاب ڈالیں گے، اس کو جو ہے کل قیامت کے دن قبر سے جو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے، کیا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب اگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم زندگی میں خوشحال کیسے رہیں، خوشحال کیسے زندگی گزاریں جو اس سے ہم ٹینشن فری رہیں، تو قرآن نے آگے بیان فرمایا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہاں پہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو لوگ آپ کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان پہ آپ صبر کیجیے، ان لوگوں کو کہنے دیجیے۔ تو اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں تو لوگ آپ کی برائی کریں گے، آپ کو کہیں گے ہاں بہت بڑی نمازی آ گئی، اپنا خالی نماز پڑھتی رہتی ہے، دوسرے کو جو ہے ایسے ویسے، تو آپ کو کچھ بولیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ لوگ ہر دور میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں واقعہ سنیے گا کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، پوری دنیا کے سمجھے کہ نبی ہیں، تمام لوگوں کے نبی ہیں، چرند پرند جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر سب کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے گئے لوگوں کو، نماز کی دعوت، اسلام کی دعوت طائف کے اندر۔ طائف ایک گاؤں کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، تو وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پتھر برسائے، کیا برسائے، پتھر برسائے، بتائیے، پتھر سے مار مار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہاں سے نکالنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارا گیا تو پورا پاؤں جو ہے، یہ جو نیچے کا تلوا ہے یہ پورا سوج گیا، کھل گیا تھا، اور پتھر سے جو پورا لہو لہان ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاؤں سے اتنا خون نکل رہا تھا، اتنا خون نکل رہا تھا کہ اللہ کے نبی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ بتائیے اتنے بڑے نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے اترتے تھے رات میں، آج پاؤں دباتے تھے، بتائیے اتنے بڑے نبی۔ اس نبی کو دنیا کے اندر اتنی تکلیفیں دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو منظور تھا کہ میرا دین جو ہے پھیلے، کیا کرے، پھیلے، لوگوں تک پیغام پہنچے۔ اللہ نے ہم کو جو یہاں بھیجا کس لیے؟ صرف یہ نہیں کہ تم جاؤ بچوں کو پڑھاؤ اور کچھ ایسے ہی نہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں نبی آتے تھے، اور ابھی کے دور میں علماء کرام ہیں، عالم علماء ہیں، وہ جو ہے آپ تک دین پہنچائیں گے، پیغام سنائیں گے آپ کو قرآن و حدیث کی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک کچھ قرآن و حدیث کی بات پہنچائیں۔ اگر ہم نہیں پہنچاتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ ہمارا دامن پکڑ لیں گے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب تھے، انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ تک کچھ پہنچائیں۔ تو قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلاسا دیا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ آپ جو ہے جو لوگ بات کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کو جو ہے مت سنیے۔ اور آگے فرمائے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ جو ہے دن اور رات یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز کی پابندی کی کہا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، کہ آپ جو ہے فجر کی نماز یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ادا کیجیے، اور قبل غروبها، سورج ڈوبنے سے پہلے ظہر عصر کی نماز ادا کیجیے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، مغرب اور عشاء، تو کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ اور کہا کہ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ،
اور دن کے پورے دن کے اندر اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ تسبیح پڑھتے رہے. جیسے عصر کے بعد ہے نماز، عصر کی نماز پڑھ کے آپ اٹھیے تو ہاتھ میں تسبیح لے لیجیے، اپنا گنتے رہیے سبحان اللہ الحمدللہ، گھومتے رہیے، یہ کیجیے. اور فرمائیں کہ واطراف النہار، آگے فرمائیں کہ لعلک ترضی، اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو لعلک ترضی، مجھے یقین ہے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ خوشحال زندگی گزاریں. کیا رہیں؟ خوشحال رہیں. بتائیے قرآن نے اتنی اچھی بات بتلائی، اتنا دلاسا دیا ہے کہ اگر آپ زندگی کے اندر چاہتے ہیں کہ خوشحال رہیں، ایک دم خوش زندگی گزاریں، کوئی ٹینشن نہ ہو آپ کو، تو یاد رکھیے کہ قرآن نے کہا کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کیجئے، بس آپ خوش رہیے گا. کیا رہے گا؟ خوش رہیے گا. کوئی بیماری نہیں ہوگی، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارا زندگی کے اندر جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جب ہم ٹینشن لے رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. ٹائم تو کسی کو بھی نہیں ملتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اذان کی آواز آ گئی، اللہ کا ڈر اگر خوف آ جائے گا تو 5 وقت ہم کو فوراً جو ہے ٹائم مل جائے گا. 5 وقت میں کیا ہوگا؟ ٹائم مل سکتا ہے ہم کو. 10 منٹ میں نماز ادا کر سکتے ہیں. فجر کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو آپ صبح اٹھتے ہیں تو سورج نکلنے کے بعد قضا ادا کر لیجیے. ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یہ سب نماز اتنی اہم ہے. 5 وقت کی نماز اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو سمجھیے کہ پھر جو ہے بہت ہماری بربادی ہے. شیطان نے جو ہے صرف ایک سجدہ کا انکار کیا تھا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے آدم کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے، تو اللہ نے ان شیطان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بھگا دیا. کہاں ڈال دیا؟ جہنم میں. بتائیے، ایک سجدہ اس نے نہیں کیا تھا. ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا. اور ہم لوگ مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں، اس نبی کی امت میں ہے کہ جو ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز کا حکم دے رہے ہیں اور ان کے حکم کو نہ مانتے ہوئے 5 وقت کی نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو بتائیے کہ ہم اللہ کے نزدیک کتنے بڑے گنہگار ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتائیے. اللہ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کے جو ہے عذاب سے ڈرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے، کل ہی تفسیر میں گزرا ہے، روزانہ عشاء میں تفسیر ہوتی ہے، اسی میں کہا کہ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے اللہ کے نبی سے کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی جو بستیاں تھیں سب کو ہم نے پیس ڈالا ہے. کیا کر ڈالا ہے؟ پیس ڈالا. بتائیے صحیح میں ہوا ہے. شعیب علیہ السلام کے قوم جو تھے، صالح علیہ السلام کے قوم تھے، ان لوگوں کو اللہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ ان لوگوں کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے گیا آسمان پہ، وہاں سے پٹک دیا. گناہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے گناہ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو گالی دیا تھا، برا بھلا کہا تھا، کہا کہ ہم نہیں مانتے تمہارے اللہ کو. ان لوگوں نے انکار کیا تھا اللہ کا. اللہ نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ نیچے سے اٹھایا ہوا کے ذریعے سے آسمان تک، وہاں سے پٹک دیا، سب کے سب مر گئے. بتائیے آج ہم لوگ دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ گناہ کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ مؤذن یہاں سے اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، بھائی نماز کی طرف آئیے، نماز کی پابندی کیجیے، اور ہم نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو بتائیے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا ہے یا اللہ میری امت پہ جو ہے میرے جانے کے بعد کبھی عذاب میں مت ڈالیے گا ان کو. میں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی. اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا کہ یا اللہ میرے جانے کے بعد آپ جو ہے میری امت پر، ہم لوگوں پر کبھی عذاب مت ڈالیے گا، اس لیے کہ میری امت بہت کمزور ہے، ان کو معاف کر دیجیے گا، کل قیامت میں ان کا حساب لے لیجیے گا، لیکن دنیا کے اندر میری امت کو اوپر عذاب مت ڈالیے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. دن میں 5 وقت کی نماز ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالی ہم پر رحم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو، کب تک تم نماز نہیں ادا کرو گے، دیکھتے ہیں. آخر تو مرنا تو سب کو ہے، موت آنی ہے نا سب کو. کیا ایسا ہے کہ ہم کو موت نہیں آئے گی؟ موت سب کو آئے گی. موت ہر ایک انسان کو آئے گی. پہلے کے جو لوگ تھے ان کی عمر ہوتی تھی 100 سال، 200 سال، 900 سال. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی تھی؟ 900 سال. 1000 سال میں 50 سال کم ان لوگوں کی عمر ہوتی تھی. لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو کہا کہ ہماری امت کی جو عمر جو ہوگی 60 70 80 90 100 تک. بس
اس کے آگے نہیں جائے، اس لیے کہ قیامت قریب ہے، قیامت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اگر اب جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا، جیسے کہ ابھی ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ توبہ کر لینے کا، لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا وہ کیسے معلوم چلے گا؟ وہ معلوم ایسے چلے گا جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں کہ صبح جو سورج ادھر سے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ ادھر سے نکلتا ہے۔ جس دن سورج اگر ادھر سے نکل جائے صبح میں، ادھر سے پچھم سے، تو سمجھ جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی انتظار کیجیے، کسی دن بھی جو سورج ادھر سے نکل سکتا ہے، اور جس دن سورج ادھر سے نکل گیا صبح میں تو سمجھیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہے اور ہماری کوئی مغفرت نہیں ہوگی، ہمارا کوئی توبہ قبول نہیں ہوگا، پھر ہم جو ہے سب کے سب جہنم میں ڈھکیلے جائیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے جو ہے نماز کی پابندی کیجیے، اور جس محلے میں آپ لوگ رہتے ہیں تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے، جھاڑو وغیرہ لگائے۔ یہاں سے جب گزرتے ہیں روڈ وغیرہ پہ اتنی گندگی رہتی ہے تو بتائیے بیماری تو پھیلے گی گندگی سے۔ اپنے گھروں کو، اپنے آپ کے سامنے جو دروازہ ہے، روڈ ہے، ان کو صاف رکھیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز بہت ضروری ہے۔ کل یا پرسوں کسی کتاب میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر جس بستی کے اندر 5-6 لوگ جو نیک لوگ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ انہی 5-6 لوگوں کی نیکی کی وجہ سے ہم لوگ محفوظ ہیں۔ ہر بستی میں جو 5-6 لوگ ایسے ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی مرد میں بھی، جو نیک صالح ہوتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پوری بستی والے لوگ محفوظ ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو سب کے سب حالات کو برباد ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا نماز کی پابندی کیجیے اور اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے۔ بچوں کو جو ہے علم سکھائیے۔ مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے، یعنی مغرب میں بچے آتے ہیں وہاں بھی بھیجا کیجیے۔ پھر ظہر کے بعد جو بچے پڑھنے آتے ہیں اس میں بھی بچوں کو بھیجیے۔ بچوں کو علم ضرور سکھائیے۔ ہم اگر علم نہیں سیکھیں تو کم سے کم ہمارا بچہ جو کیا کرے؟ علم سیکھے۔ ابھی کے دور میں اگر علم نہیں سکھائیے گا، اردو ہے، قرآن حدیث کی باتیں ہیں، نہیں سکھائیے گا تو آگے چل کے بچہ جو ہے بالکل جاہل بن جائے گا۔ پھر جو ہے نماز کی پابندی کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو سب لوگ توبہ کرتے ہیں گناہ سے، اور انشاءاللہ آج سے کیا کریں گے؟ نماز کی پابندی کریں گے۔ اور آج سے ارادہ کیجیے، مسجد میں بیٹھے ہیں سب لوگ، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ۔ تو معلوم چلا کہ جو ہے یہاں سے نکلے پھر جو غیبت شروع۔ ہم لوگوں سے بھی کبھی ہو جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں، انسان ہے، دیکھیے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی نا کہ انہوں نے جو ہے دانا کھا لیا تھا جنت کے اندر، جبکہ اللہ نے ان کو منع کیا تھا، لیکن پھر بھی کھا لیے۔ قرآن نے بھی اور اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ انسان کے اندر غلطی کرنے کا مادہ ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ اب ایسا نہیں کہ ہر بار غیبت کرا توبہ کرنا، پھر دن میں 10 مرتبہ غیبت کرنا 10 مرتبہ توبہ کرنا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر توبہ کیجیے تو ہمیشہ کے لیے توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔